अस्सलाम वालेकुम। वीडियो देखने से पहले हमारा YouTube चैनल ऑफिशियल जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ मौजूद बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई इस्लामिक वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। लाइक, कमेंट और शेयर करें। जज़ाकल्लाह। व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीनो सामईन गिरामी, मैं हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ़ जलाली साहिब की वीडियो क्लिप का जवाब देना चाहता हूं, जो उन्होंने मुझे नाम लेकर मेरी एक क्लिप के बाज़ मुंदरजात पर उन्होंने बहस फरमाई थी और उसके अंदर उन्होंने ख़ुद फरमाया कि कारी मोहम्मद तैयब साहिब इसका जवाबी वीडियो बनाएं और वो हम तक पहुंचाएं। सबसे पहले अल्लामा जलाली साहिब ने फरमाया कि आपके इन अल्फाज का क्या मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये ख़ताए इज्तिहादी बनती है, क्योंकि मैंने अपनी तफसीर में लिखा था कि हज़रत सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बाग़े फ़तक का मुतालबा करना, मुतालबा फ़दक जो है, ये ज़्यादा से ज़्यादा ख़ताए इज्तिहादी बनता है। कारी मोहम्मद तैयब साहब ने कहा कि सैयदा फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का सवाल करना ज़्यादा से ज़्यादा इज्तिहादी ख़ता बनता है। यानी इससे नफ़ी तो ये हो गई कि आगे ख़ताए मासियत नहीं हो सकती, मगर ख़ता इज्तिहादी तक तो पहुँचाया कि ख़ता भी है और इज्तिहादी भी है। तो वो पूछ रहे हैं कि इसका क्या मतलब है। तो अल्लामा जलाली साहब सुनिए, इसका मतलब ये है कि पहले तो यही बेहतर है कि इसको ख़ताए इज्तिहादी ना कहा जाए, बल्कि ख़ता ही ना कहा जाए। ये इसी तरह से है ना कि जैसे शिया या मरज़ई या कोई भी बातिल फ़िरका किसी हदीस से दलील पकड़ता है तो हम कहते हैं कि भाई पहले तो इसकी सनद देखो, इसकी सनद ही सही नहीं है, और अगर इसको सनदी एतबार से दुरुस्त मान भी ले तो ज़्यादा से ज़्यादा इससे यही चीज़ साबित होती है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि जो मैंने अल्फाज बोले कि ज़्यादा से ज़्यादा ये ख़ताए इज्तिहादी है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई शख्स हज़रत सैयदा खातून जन्नत की ख़ता साबित करने पर तुला हुआ है, जैसे माज़रत के साथ अल्लामा जलाली साहिब आजकल आप सय्यदतु निसाइल आलमीन, जिगर गोशे मुस्तफ़ा, सय्यदा तय्यबा ताहिरा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ख़ता साबित करने पर तुले हुए हैं। तो अगर कोई इस पर तुला हुआ है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़ताए इज्तिहादी बनती है। और बेहतर यही है, यानी इसका मतलब यही है, बेहतर यही है कि इसको ख़ताए इज्तिहादी ना कहा जाए, बल्कि ख़ता ही ना कहा जाए, क्योंकि ये इज्तिहाद ही नहीं है। और मैंने पहली क्लिप में यही कहा कि मैंने जो कहा कि मैं अपनी तफसीर में से ये अल्फाज निकाल दूँगा, इसलिए कि मेरी राय इस तरफ माइल हुई है कि खामखा ख़ता बनाने की ज़रूरत क्या है। अगर कोई ऐसा मफ़हूम अच्छा निकलता है तो उसको इख्तियार करना चाहिए। जब भी कोई अच्छी चीज़ आ जाए तो उसको कबूल कर लो। अल हिकमतु ज़ालतुल मुमिन अख़ज़हा हैसु वजदहा। तो मैंने इसलिए ये कहा। दूसरा नंबर ये है कि आप ये फरमा रहे हैं कि जब ये अल्फाज बदल दिए कि ख़ता नहीं थी, तो अब रवाफ़िज़ को क्या जवाब दिया जाएगा। तो ये कोई मुश्किल मसला है
کیا خطا ثابت کرنے سے ہی جواب دیا جا سکتا ہے؟ سیدھی سیدھی بات ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ پر برحق فیصلہ کر رہے تھے، ان کے پاس حدیث نبوی تھی جو انہوں نے براہ راست زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی، اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ حدیث نہیں سنی تھی۔ جب سنی تو انہوں نے اپنا مطالبہ چھوڑ دیا۔ تو اس میں خطا ثابت کرنا کیسے ضروری ہے؟ یہ بات ہو گئی۔ باقی آپ نے چند عبارات پیش کی ہیں کہ جن سے آپ نے ثابت کیا کہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے اجتہاد کیا تھا۔ سب سے پہلے تو آپ نے مشکلات الحدیث سے حوالہ دیا، تو مشکلات الحدیث کے بارے میں ابھی غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد موجود ہے، اور ان کے صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا سید ارشد سعید کاظمی نے اس کتاب کی تردید کر دی ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں ان کی طرف سے جو لیٹر شائع ہوا ہے وہ آپ یہ سکرین پہ دیکھ لیں کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ ہمارے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف نہیں ہے، ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی یہ تصنیف نہیں ہے، یہ ان کی تحریر نہیں ہے، یہ کسی نے سن کر اس کو لکھا ہے، یہ ملفوظات میں سے ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے اس کے اندر علامہ سید ارشد سعید صاحب نے کہ خود علامہ جلالی صاحب یہ کہہ چکے ہیں اپنے مواعظ کے اندر کہ کسی کے ملفوظات کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ وہ ان کی اپنی تحریر نہیں ہوتی، اور یہ بات بالکل بجا ہے۔ اور جب آپ خود کہہ چکے ہیں کہ کسی کے ملفوظ سے دلیل نہیں بنائی جا سکتی، تو پھر آپ خود اس مسئلے میں ان کے ملفوظ سے دلیل کیسے بنا رہے ہیں؟ تو یہ مشکلات الحدیث والی بات ہو گئی۔ یہ تو جیسے آپ کی مشکلات الحدیث ہیں۔ اور دوسرا آپ نے بہار شریعت کا حوالہ دیا، تو بہار شریعت یہ میرے سامنے موجود ہے، یہ حصہ سوم بہار شریعت کا، یعنی جلد ہے، اس کے اندر وہ سارے حصے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ 3 جلدوں میں جو کہ مکتبۃ المدینہ کی طرف سے شائع ہوئی ہے۔ اس کا جو 19واں حصہ جس سے آپ حوالہ دے رہے ہیں، تیسری جلد ہے جو کہ مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر 1099 صفحے پر ایک فقہی اصول لکھا گیا ہے، الاجتہاد لا ينقض بالاجتہاد، کہ ایک اجتہاد، ایک مجتہد کا اجتہاد دوسرے کے اجتہاد سے نہیں ٹوٹتا، ایک مجتہد کا اجتہاد دوسرے مجتہد کے اجتہاد سے نہیں ٹوٹتا۔ اس کے اوپر بالکل لکھا ہوا ہے کہ یہ صدر الشریعہ حضرت امجد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علامہ مولانا سید ظہیر احمد زیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حجت الاسلام حضرت حامد رضا یعنی جو بیٹے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ ان کے مریدوں میں سے کوئی عالم تھے، انہوں نے یہ 19واں حصہ، سارا 19واں حصہ نہیں بلکہ 19ویں حصے کا کچھ حصہ وہ لکھا، اور اس کے اندر انہوں نے اجتہاد کے بارے میں اور طبقات فقہاء کے بارے میں کچھ بحث کی ہے۔ تو اس لیے میں علامہ جلالی صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ اس مسئلے کو غزالی زماں کا نام لے کر اور علامہ امجد علی اعظمی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام لے کر اس معاملے کو نہ الجھائیں۔ یہ تحریرات ان کی نہیں ہیں، اور اگر کسی کی ہیں بھی، چلو جس کی بھی ہیں،
آپ یہ نہ کہیں کہ جناب اگر ان کی نہیں ہے تو کسی کی تو ہے نا، ٹھیک ہے جس کی بھی ہیں تو ہوگی، لہم رأی ولنا رأی ونظن ان رأینا خیر واقوی من رأیہم، انہوں نے اس کو اجتہاد مانا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہے کہ اس کو اجتہاد نہ مانا جائے۔ آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ اجتہاد ماننے سے ان کی طرف خطا منسوب ہوتی ہے اور اجتہاد نہ ماننے سے خطا منسوب کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، تو آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ کون سی رائے بہتر ہے۔ تو آپ اس رائے کی طرف آئیں جس کی طرف ہم آپ کو متوجہ کر رہے ہیں، راغب کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے فتح الباری کی عبارت ایک پیش کی۔ یہ فتح الباری شرح بخاری، اس کے اندر جز سادس ہے، صفحہ نمبر 249 ہے کہ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کی حدیث کی شرح کرتے ہوئے باغ فدق کے حوالے سے سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کا اجتہاد بیان کیا ہے، اور اس میں جو انہوں نے لکھا ہے اس کے مطابق امام ابن حجر عسقلانی فرما رہے ہیں کہ دراصل حضرت سیدہ خاتون جنت نے حدیث تو سنی ہوئی تھی، مگر اس حدیث کے مفہوم میں وہ اپنی رائے رکھ رہی تھی کہ اصل زمین کی وراثت نہیں مانگ رہی تھی وہ، بلکہ اس زمین سے پیدا ہونے والے منافع کی میراث مانگ رہی تھی۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو ایک الجھی ہوئی عبارت ہے، الجھی ہوئی عبارت ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی نے لکھی ہے تو الجھی ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ کیا مطلب ہے کہ جو شخص فوت ہو جائے اس کا بیٹا یا اس کی اولاد زمین کی وارث تو نہ ہو لیکن منافع کی وارث ہو؟ یہ کوئی لاجیکل بات ہے؟ تو یہ تو بالکل الجھی ہوئی بات ہے، نہیں سمجھ میں آنے والی۔ اور آپ نے اس عبارت سے جو سمجھا، آپ نے علامہ جلالی صاحب نے وہ یہ سمجھا کہ حدیث تو حضرت سیدہ خاتون جنت نے سنی ہوئی تھی کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقۃ، سنی ہوئی تھی، مگر آپ فدق کو اس سے مستثنا کر رہی تھی، فدق اس سے مستثنا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ کیسے ہے؟ یہ وجہ استثناء کیا ہے؟ یہ وجہ تخصیص کیا ہے؟ فدق میں کون سی شے تھی کہ جس کی وجہ سے اس کو باقی صدقات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مستثنا کیا جا سکتا ہے یا خارج کیا جا سکتا ہے؟ یہ کیسی بے وزن بات ہے، اور ایسی بے وزن بات کو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب کرنا کہ جن پر علم ختم ہے، جن پر حکمت ختم ہے، جن پر دانائی ختم ہے، جی جن کے علم کی گرد راہ کو امت ساری نہیں پہنچ سکتی، ان کی طرف اس طرح کی بے بنیاد بات کو کیسے منسوب کیا جا سکتا ہے؟ لہٰذا ہم یہ رائے بجا طور پر رکھتے ہیں کہ یہاں کوئی اجتہاد نہیں بنتا، اور علامہ جلالی صاحب سے گزارش ہے کہ اس طرح کی الجھی ہوئی عبارتوں کو نہ پیش کریں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے کچھ پہلی کلپس کے اندر فواتح الرحمود کی بھی ایک عبارت پیش کی، اور اس کے سوا نعمت الباری کی بھی ایک عبارت پیش کی۔ مثلا وہ نعمت الباری میرے پاس ہے، اس کی جو عبارت ہے نا، میں سمجھتا ہوں علامہ جلالی صاحب کہ آپ اس کو بالکل نہ پیش کریں،
اس لیے کہ مجھے اس کے مندرجات سے اختلاف ہے، بلکہ غور کریں تو آپ کو بھی اختلاف ہونا چاہیے، بلکہ ہر کسی کو اختلاف ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس کو دلیل بنائیں گے تو معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا۔ صرف یہ اجتہاد ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت سیدہ نے اجتہاد کیا ہے، تو بے شک لفظ تو اجتہاد کا اس کے اندر ہے۔ یہ 14ویں جلد ہے نعم الباری، یہ کچھ میں نعمت الباری لکھا ہے، کچھ میں نعم الباری لکھا ہوا ہے، چلو بہرحال جو بھی ہے، اس میں جو الفاظ ہیں نا وہ ذرا آپ غور فرما لیں کہ کیا لکھا ہے کہ بہرحال حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اس باب میں جو جاری ہوا وہ ان کا اجتہاد تھا، اور ہم اللہ عز و جل سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف فرمائے گا۔ ذرا دیکھو، اللہ ان کو معاف فرمائے گا، کیونکہ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وجہ سے ترک تعلق کر لیا تھا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترک تعلق، اور حضرت ابو بکر ترک تعلق کے اہل نہیں تھے کیونکہ وہ ان کے والد کے خلیفہ تھے، لیکن یہ اجتہاد کے باب سے ہے۔ تو دیکھیے علامہ جلالی صاحب، کیا آپ اس کے مندرجات سے متفق ہیں کہ یہ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کا اجتہاد تھا اور ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا؟ یہ معاف فرمائے گا، یہ کیا ثواب والی چیز کو معاف کیا جاتا ہے؟ ثواب پر تو ثواب دیا جانا چاہیے۔ مجتہد تو اجتہاد کرتا ہے تو یا وہ ایک ثواب پاتا ہے یا 2 ثواب پاتا ہے۔ من اجتہد فاصاب فلہ اجران ومن اجتہد فاخطأ فلہ اجر۔ حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ اگر وہ اجتہاد میں خطا بھی کرے تو ثواب ملتا ہے، تو جس کو ثواب ملتا ہو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ اس کو معاف کرے گا، یہ کیسے بنتا ہے؟ اس لیے میں تو اس عبارت سے اتفاق بالکل نہیں کرتا۔ اور پھر یہ کہ ترک تعلق کر لیا تھا، کب ترک تعلق کر لیا تھا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کہ جو آیت تطہیر کی مصداق ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر ناراض ہو جائیں اور حدیث سنانے والے سے ترک تعلق کر لیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اور اگر حدیث میں آیا ہے تو اس پر بڑی ابحاث ہیں، اس پر بڑی بحثیں ہیں کہ یہ راوی کا وہم ہے، یہ راوی کی خطا ہے۔ راوی نے کہہ دیا ہے کہ غضبت فاطمہ و حجرت ابا بکر، آپ غضبناک ہو گئی، آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترک تعلق کر لیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، راوی کا وہم ہے۔ اس لیے یہ حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی ہے، آگے عروہ بن زبیر نے بیان کی ہے، اور اس سے آگے زہری نے سنی ہے۔ تو اکثر محدثین کا فرمانا ہے، میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی تحفہ جعفریہ جلد سوم کے اندر اس پر بڑی طویل بحث کی ہے، اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ آپ ساری ابحاث کو پڑھ کے پھر گفتگو کریں کہ اس حدیث کو بہت سی اسناد کے ساتھ، روایات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، لیکن ایک ہی جگہ پر یہ لفظ آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ صرف ایک راوی کی یہ رائے کا قصور ہے، اس کا وہم ہے، وگرنہ سیدہ خاتون جنت کہاں، اور یہ ناراضگی کہاں، اور یہ ہجران کہاں، اور یہ ترک تعلق کہاں؟ یہ نہیں ہے، یہ ان کی شان کے ہی خلاف ہے۔ تو اس لیے میں تو اس عبارت سے بالکل اتفاق نہیں کرتا، اور نہ ہی آپ کو یہ عبارت پیش کرنی چاہیے۔ اور اسی سے ملتی جلتی ایک عبارت فواتح الرحمود کی بھی آپ نے پیش کیا، اس کے اندر بھی یہ الفاظ ہیں ہجرانہا۔ وہ یہ عبارت اس طرح سے ہے کہ جناب کما واقع من سیدۃ النساء من ہجرانہا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین منعہا فدقہ من جہت المیراث ولا ذنب فیہ،
یہ عبارت جو ہے یہ بھی ایسی ہی عبارت ہے جیسی کہ علامہ غلام رسول سعیدی مرحوم علیہ الرحمہ کی یہ عبارت ہے۔ تو یہ ان کے تفردات ہیں، میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ ان کے تفردات ہیں۔ اور وہ جو پیچھے فتح الباری کی آپ نے عبارت پیش کی ہے الجھی ہوئی، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ علامہ عسقلانی کا ایک تفرد ہے۔ اس طرح کی جو عبارتیں ہیں نہ پیش کریں، بلکہ یہ عبارتیں پیش کر کے آپ اہل سنت کی خدمت نہیں کر رہے، ان کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں۔ ہم آج تک شیعوں کو جواب دیتے آ رہے ہیں کہ حدیث میں اگر حاجرت کا لفظ آ بھی گیا ہے تو وہ اپنی حقیقت پر محمول نہیں ہے، اس میں راوی کا وہم ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی اٹھ کر کہے کہ ہاں واقعہ ہی وہ ناراض ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، تو یہ تو پھر اہل سنت کے مسلک کی بنیاد پر کلاڑا چلانے والی بات ہے کہ ہم خود شیعوں کو مواد مہیا کر رہے ہیں کہ ہاں یہ دیکھو یہ تمہارے اپنے علماء کہہ رہے ہیں کہ وہ تو واقعہ ہی ناراض ہوئی تھی، واقعی ترک تعلق کیا تھا۔ تو آپ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی خطا ثابت کرتے ہوئے یہاں تک نہ پہنچیں کہ ایسا مواد اٹھا کر لے آئیں کہ جو مسلک کی اساسی بنیاد کے ہی خلاف ہے۔ تو علامہ جلالی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں اور آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ کس بات پہ اڑ گئے ہیں آپ، کس بات پہ اڑ گئے ہیں، کس ذات کی خطا ثابت کرنے پر تل گئے ہیں آپ؟ جی، یعنی اس سے کوئی نیک نامی میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی ان کی خطا ثابت کرنے پر ہی اس ساری بحث کا دار و مدار ہے، اس کے بغیر بھی بات کی جا سکتی۔ اور ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کیوں نہیں اجتہاد؟ اجتہاد ہے اس لیے کہ یہ جو حدیث ہے اس پر آپ نے بحث کی تھی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اجتہاد کے 3 مواقع ہو سکتے ہیں، اجتہاد کے 3 محامل ہو سکتے ہیں، یا تو ایک نص کے معانی مختلف ہوں اور ایک مجتہد کوئی معنی لے، دوسرا مجتہد کوئی معنی لے، جیسے او لامستم النساء قرآن پاک میں آتا ہے، اس سے شواف لمس بالید مراد لیتے ہیں، اور احناف اس سے مجامعت مراد لیتے ہیں، یعنی اس کے معنی میں اختلاف ہوتا ہے۔ یہ بھی یہاں نہیں بنتا کیونکہ سیدہ خاتون جنت تو قرآن پاک سے استدلال کر رہی تھی، فَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اس سے استدلال کر رہی تھی، اس کے 2 معنی کون سے ہیں؟ یا نصوص متعارضہ ہوں تو پھر اختلاف ہوتا ہے کہ ایک مجتہد ایک رائے کو، ایک نص کو ترجیح دیتا ہے، دوسرا دوسری نص کو ترجیح دیتا ہے۔ یہاں نصوص متعارضہ تھی ہی نہیں، یہی کہنا چاہیے کہ ان کے پاس حدیث پہنچی ہی نہیں تھی، پہنچی ہوتی تو اختلاف کاری نہیں سکتی تھی۔ آپ نے خود ہی وہ آیہ مبارکہ پڑھی تھی، ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم۔ جب ساری امت کو یہ ارشاد ہے تو سیدہ خاتون جنت تو سب سے پہلے اس پر عمل کرنے والی ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ جب حدیث معلوم ہو تو پھر سر تسلیم کیوں نہ خم کیا جائے۔ اور جو احتمالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ فدق کو مخصوص کر رہی تھی یا آمدن کو مخصوص کر رہی تھی، اس کا کوئی تک ہی نہیں بنتا ہے، کوئی لاجک ہی نہیں بنتا ہے۔ تو اس لیے یہی کہنا بہتر ہے علامہ جلالی صاحب کہ یہ کوئی اجتہاد نہیں تھا، بس ان کے پاس حدیث آئی تو انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ اس لیے میں نے اپنی تفسیر کے اندر اپنے الفاظ کو بدلنے کا ارادہ کیا۔ میں نے سمجھا کہ یہ اچھی رائے ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے آپ پر دباؤ کیا گیا ہے، آپ پر دھمکی دھونس ڈالا گیا ہے، اس لیے آپ نے رجوع کیا ہے کہ ولا تقربا کے اندر جو ذکر کیا حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، یقیناً
اگر اس میں آپ اور دیگر لوگ جنہوں نے آپ کو مجبور کیا وہ دیکھیں گے تو سب شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے۔ تو سنیے جلالی صاحب، کوئی ماں کا لال ابھی تک نہیں پیدا ہوا جو مجھ پر دھونس ڈال کے مجھ سے عبارت تبدیل کروائے۔ جی، آپ نے کیا سمجھا ہے دوسرے لوگوں کے بارے میں؟ اور آپ کی اس گفتگو سے مجھے ذاتی طور پر تکلیف ہوئی ہے کہ میں کسی کے دباؤ میں آ کر الفاظ بدل رہا ہوں۔ جی، اور برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تو کسی کا دباؤ چلتا ہی نہیں کسی پر۔ پاکستان سے بڑے بڑے فن خان، سیاستدان اور جاگیردار یہاں آتے ہیں اور بالکل سیدھے تیر پھرتے ہیں، کوئی ان کو سلام سلوٹ کرنے والا بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو کیا دباؤ ہے؟ البتہ میں نے خود چند علماء سے اپنی خواہش کے ساتھ مشورہ کیا، خود مشاورت کی ہم نے، اور یہ بھی بتا دوں کہ جن سے میں نے مشاورت کی ان میں سے کوئی تفضیلی مولوی نہیں تھا، نہ تفضیلی لوگوں کے ساتھ میرا تعلق ہے اور نہ کبھی انہوں نے مجھے رابطہ کیا ہے۔ تو یہ آپ کا کہنا کہ میں نے کسی کی دھمکی میں آ کر، کسی کی دھونس میں آ کر میں نے ایسا کیا ہے، اور یہ بھی کہ یہ اجتہاد کا شوشہ بھی کسی نے چھوڑا ہے اور یہ آپ کی رائے نہیں ہے، یہ کسی کی رائے ہے، تو اللہ اکبر، میں کچھ 6 سال کا بچہ ہوں، میں 5 سال کا بیبی ہوں کہ میں لوگوں سے باتیں سن کر وہ ڈال دیتا ہوں، لکھ لیتا ہوں۔ یہ 9 جلدوں کی تفسیر میں نے لوگوں سے سنا کے لکھ دی ہے۔ کیا بات ہے! الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کچھ توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں نے اسعاف الحاجہ فی شرح سنن ابن ماجہ عربی کے اندر پوری سنن ابن ماجہ کی شرح لکھی ہے، وہ چھپ گئی ہے۔ تو وہ کیا لوگ مجھے لقمے دیتے رہے ہیں اور میں نے یہ لکھ دی ہے؟ الحمدللہ میں نے اطیب الحواشی شرح اصول الشاشی لکھی ہے، اور جمال الوردہ شرح قصیدہ بردہ لکھی ہے۔ اس طرح متعدد کتب ہیں۔ افضلیت صدیق اکبر ابھی پچھلے دنوں چھپ کے آئی ہے۔ کافی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، بہت سی کتابیں اللہ نے مجھ سے لکھوائی ہیں۔ تو یہ باتیں نہ کریں کہ فلاں نے لقمہ دے دیا ہے، فلاں نے لقمہ دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عقل و شعور عطا فرمایا اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں۔ ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی ذات سے متعلق ہے کہ جب آپ کے پاس آپ کے استاد گرامی گئے تھے، آپ کے دوست احباب گئے تھے، علماء گئے تھے، تو آپ کو کوئی بیچ کا رستہ نکالنا چاہیے تھا۔ آپ اپنے موقف کو بھی نہ ترک کرتے اور ان کو بھی ناراض کر کے نہ بھیجتے، وہ وہاں سے خوش ہو کر واپس نہ آئے، ناراض ہو کر واپس آئے۔ آپ سے میں اب بھی درخواست کرتا ہوں، بہت ہمبلی، بہت ہی مخلصانہ، درد مندانہ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ خود کو بھی اور تمام اہل سنت کو بھی اس انتشار سے، خلفشار سے نکالیں اور یہ کہہ دیں کہ موقف میرا وہی ہے، باغ فدق کے حوالے سے، میراث انبیاء کے حوالے سے، اور دیگر عصمت انبیاء کے حوالے سے جو بھی سارے ہیں معتقدات، وہی ہیں معتقدات۔ صرف میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی لفظ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کی شان کے خلاف نکلا ہے، اگر کوئی لفظ نکلا ہے، تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں، میں اس کو واپس لیتا ہوں، میں اس پر معذرت کرتا ہوں۔ کوئی بھی آپ کہہ دیں، اتنا کہہ دیں تو اس سے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے شاید اس کو اپنی کوئی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ یہ بات کہنا چاہ رہا تھا میں، اور ایک دو اور باتیں بھی آپ کی ہمیں اچھی نہیں لگی، چند الفاظ آپ کے۔ آپ نے ایک جگہ پر یہ بھی کہا، وہ بھی کلپ ہم نے سنی، کہ باغ فدق بیان کیا جائے تو سیدوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، یہ جتنے سادات کو آج تکلیف ہو جاتی ہے،
میرا ان سے یہ چیلنج ہے کہ وہ پیر مہر علی شاہ کو تو سید مانتے ہیں نا. یہ آپ نے کیا کہا ہے کہ سیدوں کو تکلیف ہوتی ہے؟ آپ نے تمام سادات کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک دیا ہے، تمام سادات کو ایک ہی بنا دیا ہے. لاکھوں سادات ہیں وہ جو باغ فدق کے حوالے سے اہل سنت کا موقف بیان کرتے آ رہے ہیں اور شیعوں کو جواب دیتے آ رہے ہیں، تو آپ نے سب کو ایک کیسے بنا دیا؟ یقیناً ان کا دل دکھا کہ جو اس مسئلہ میں شیعوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اور اگر آپ کی مراد یہاں سادات سے شیعہ ہیں، یعنی وہ شیعہ جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، اگر وہ مراد ہیں تو کیا آپ شیعوں کو سادات سمجھتے ہیں؟ آپ شیعوں کو سادات سمجھتے ہیں؟ جب نبی کا سگا بیٹا ان کا رستہ چھوڑ دینے کی وجہ سے ان کی نسب سے نکل جاتا ہے، اس کی نسبت ختم ہو جاتی ہے، اللہ نے فرما دیا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ. سگا بیٹا جب نبی کا رستہ چھوڑ دے تو اس کی نسبت سیادت منقطع ہو جاتی ہے. تو یہ 1400 سال کے بعد بک بک کرنے والے کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت سیادت رکھ سکتے ہیں؟ وہ تو سادات ہو ہی نہیں سکتے. تو آپ نے کن سادات کو ایک ہی لاٹھی کے ساتھ ہانک دیا ہے؟ میں تو بلکہ عرض کروں گا کہ آپ اس عبارت کے اوپر بھی نظر ثانی کریں اور کہیں کہ اگر کسی سید کو اس عبارت سے، ان الفاظ سے تکلیف ہوئی ہے تو میں اس سے معذرت کرتا ہوں. اسی طرح آپ نے وہ بھی کہا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کو باغ فدق نہ دے کر ان کو لقمہ حرام کھانے سے بچا لیا. تو دیکھو یہ بھی خطرناک الفاظ ہیں، یہ کسی کو اچھے نہیں لگے. یعنی یہ ایسے ہوتا ہے جیسے کہا جائے کہ فلاں آدمی گاڑی کے نیچے آ رہا تھا، بس اللہ نے بچا لیا، یعنی وہ تو بالکل قریب تھا نیچے آنے کے. تو آپ کی عبارت سے یہ مفہوم بنتا ہے کہ جیسے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ تو بالکل اس بات پہ تیار ہی تھی کہ انہوں نے معاذ اللہ حرام کھانا ہے، آپ نے بچا لیا، ابوبکر صدیق نے بچا لیا. تو یہ الفاظ آپ کو نہیں کہنے چاہیے، اس پر بھی معذرت کرنی چاہیے. اور آپ نے نعمت الباری سے وہ ایک حوالہ دیا ہے کہ وہ جو لکھا ہوا ہے کہ ان پر باغ فدق کا لینا حرام تھا. تو ٹھیک ہے نا، صدقہ اہل بیت پر حرام ہے نا، یہ حکم تو سارے فقہا بیان کرتے آ رہے ہیں، لیکن یہ انداز تو کسی نے نہیں اپنایا جو آپ نے اپنا لیا ہے کہ ان کو حرام کھانے سے بچا لیا. یہ ہمیں تو اچھے نہیں لگے، اور کسی بھی محبت رکھنے والے شخص کو یہ اچھے نہیں لگیں گے. باقی آپ کی مرضی، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں. جی ہم نیک و بد آپ کو سمجھائے دیتے ہیں، مانے نہ مانے مرضی جناب کی، ہم نیک و بد جناب کو سمجھائے دیتے ہیں. بہرحال میں نے آپ کی عزت و توقیر کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ چند معروضات آپ کو پیش کی ہیں، اور بڑی دردمندی کے ساتھ پیش کی ہیں. اور میں یہاں چلتے چلتے آخر میں یہ بھی کہہ دوں، ہاں بڑی ضروری بات، بہت ضروری بات، کہ نہ جانے کس اینگل سے لیا جا رہا ہے کہ حرام کھانے سے بچا لیا، معاذ اللہ. حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا باغ فدق مانگنا، یہ جلالی صاحب یہ مال دنیا کے لیے نہیں تھا، مال دنیا کی طلب کے لیے نہیں تھا، بلکہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا شہزادی کونین سیدہ کائنات باغ فدق کا مطالبہ کر کے امت کے لیے علم و حکمت کے دریا بہا رہی تھی. جی سب سے پہلی بات جو اس واقعہ سے امت کو حاصل ہوئی وہ یہ ہے
کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے باغ فدق سے دست بردار ہو کر امت کو اطاعت رسول کی بہترین مثال قائم کر کے دی ہے کہ یہ ہوتا ہے اطاعت رسول، اس کو کہتے ہیں فرما برداری مصطفیٰ، اس کو کہتے ہیں حکم رسول کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ یہ آپ نے امت کو سکھایا ہے، یہ سکھانا مقصود تھا۔ اور نمبر 2، آپ نے باغ فدق کا مطالبہ کر کے پھر جب انہوں نے حدیث سنائی تو آپ نے اپنے مطالبہ سے دستبردار ہو کر یہ بتا دیا کہ امت کے اندر سب سے زیادہ علم والے خلیفۃ الرسول حضرت صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے ان کے علم کو تسلیم کیا۔ اسی لیے مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ جب آپ نے یہ حدیث سنی تو فرمایا یا ابا بکر انت وما سمعت من رسول اللہ اعلم، کہ آپ نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو اس بارے میں آپ کا علم زیادہ ہے۔ تو ایک آپ نے یہ بتا دیا اس لیے کہ علم ان کا سب سے زیادہ ظاہر کیا کہ یہ واقعی، اور تیسرا آپ نے بتا دیا کہ دین کے اندر حدیث رسول کا درجہ کیا ہے، بتا دیا کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو آئینہ حدیث رسول میں سمجھو، اور حدیث کو الگ کر کے قرآن کو سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ آپ نے امت کو یہ درس بھی عطا فرمایا ہے۔ اور چوتھا، آپ کے صدقے امت کو وراثت انبیاء کا مسئلہ بھی معلوم ہو گیا۔ آپ نے یہ سوال کیا اور آگے سے حدیث آ گئی اور پھر سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو کیا کیا علم و حکمت کے موتی امت کو اس ذریعے سے حاصل نہیں ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیدہ خاتون جنت کا تو احسان ہے امت کے اوپر کہ کیا کیا چیزیں حاصل ہوئی ہیں۔ بہرحال جو کچھ کہا ہے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور میں علامہ جلالی صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ کلپ کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پہلے گزارش کی تھی اور دونوں فریق کو سمجھایا تھا اور آج بھی سمجھا رہا ہوں۔ پہلے بھی کہا تھا کہ جو لوگ جلالی صاحب پر لان تان کر رہے ہیں وہ بھی باز آئیں۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے خصوصاً چند علماء کرام کے اوپر کہ جن سے توقع ہے مسئلے کو سلجھانے کی، مسئلے کو سیدھا کرنے کی، اگر وہ اس طرح کی سخت زبان استعمال کریں گے تو بتائیے پھر معاملہ کیسے حل ہو سکتا ہے۔ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، اس کو نہیں بھولنا چاہیے اور اس طرح کی لینگویج نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ میں اس پر اظہار افسوس کرتا ہوں، اور اس کے سوا یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دونوں فریق معاملے کو اچھے اینگل سے لیں۔ علامہ جلالی صاحب کے کورٹ میں بال ہے، دا بال از ان ہز کورٹ۔ آپ اتنا کہہ دیں کہ اگر مجھ سے کوئی لفظ غلط نکلا ہے تو میں اس پر معذرت کرتا ہوں۔ یعنی بالفرض آپ کوئی پیغمبر تو نہیں ہے نا، آپ کو فرشتے تو نہیں ہے نا کہ آپ سے کوئی غلط لفظ نکل نہیں سکتا ہے۔ تو اگر آپ بالفرض کہہ دیں تو معاملہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی لفظ میں نے غلط کہا ہے تو میں اس پر معذرت کرتا ہوں، ٹھیک ہے آپ نے کچھ الفاظ پہلے بولے ہیں جو معذرت کے قریب پہنچ چکے تھے، لیکن اگر آپ معذرت کا لفظ بھی بول دیتے تو بات ختم ہو سکتی تھی۔ تو اب بھی کہہ دیں، تو اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں کہوں گا کہ جلالی صاحب کا اب یہ اختلاف کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ تو یہ چند معروضات ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔